रसूलिहिल करीम अम्मा बाद शाहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। तमाम सामाईन नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान, आपका खादिम हाफिज मोहम्मद ताहा शाहिद खान फारूकी सियालवी आज एक मर्तबा फिर अपने वादे के मुताबिक फास्ट विजुअल इस्लामिक चैनल के प्लेटफॉर्म से एक बहुत ही खूबसूरत रमजान ट्रांसमिशन रहमत सियाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले तो रब्बे कायनात का बेपाया शुक्र और एहसान कि जिसने हमें इस माह मुकद्दस में एक मर्तबा फिर अपनी और अपने महबूब अलैहिस्सलाम की तौसीफ बयान करने की तौफीक अता फरमाई। दुआ है रब्बे कायनात हमें इस माह मुकद्दस से सही मानों में उसका और उसके महबूब अलैहिस्सलाम के अहकामात पर अमल करते हुए इस माह मुकद्दस से इस्तिफादा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, आइए चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। आज जो हमारे साथ सवालात के सेगमेंट के लिए जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, इल्मी दीनी फिक्री शख्सियत जनाब मोहतरम मुफ्ती शिराज अहमद मदनी साहिब हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ आलम इस्लाम का अजीम नाम, अजीम आवाज, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अपनी मिसाल आप रखते हैं जनाब मोहतरम अजीम सोहरवर्दी साहिब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमद बारी ताला से और नाते रसूल मकबूल अलैहिस्सलाम से हमारे क़ुलूब और अज़हान को मुनव्वर फरमाएंगे। आइए चलते हैं अपने हमद के सेगमेंट की जानिब। मैं गुजारिश करूंगा अजीम सोहरवर्दी साहिब से कि आप हमद बारी ताला से इस खूबसूरत रमजान ट्रांसमिशन का आगाज फरमाएं और हमारे क़ुलूब और अज़हान को मुनव्वर फरमाएं। किस चीज की कमी है मौला तेरी गली में, किस चीज की कमी है मौला तेरी गली में, किस चीज की कमी है मौला तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, उक़बा तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, उक़बा तेरी गली में, किस चीज की कमी है मौला तेरी गली में। और सूरज तजल्लियों का हरदम चमक रहा है, सूरज तजल्लियों का हरदम चमक रहा है, देखा नहीं किसी दिन, देखा नहीं किसी दिन साया तेरी गली में, देखा नहीं किसी दिन साया तेरी गली में, किस चीज की कमी है मौला तेरी गली में। और दीवानगी पे मेरे हंसते हैं अक्ल वाले, दीवानगी पे मेरे हंसते हैं अक्ल वाले, रास्ता तेरी गली का, रास्ता तेरी गली का, पूछा तेरी गली में, रास्ता तेरी गली का, पूछा तेरी गली में, किस चीज की कमी है
مولا تیری گلی میں، اور موت و حیات میری دونوں تیرے لیے ہے، موت و حیات دونوں تیرے لیے ہیں، موت و حیات میری دونوں تیرے لیے ہیں، مرنا تیری گلی میں، مرنا تیری گلی میں، جینا تیری گلی میں، مرنا تیری گلی میں، جینا تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، اور امجد کو آج تک ہم ادنا سمجھ رہے ہیں، امجد کو آج تک ہم ادنا سمجھ رہے ہیں، لیکن مقام پایا، لیکن مقام پایا اس نے تیری گلی میں، لیکن مقام پایا اس نے تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تھے جناب محترم محمد عظیم سہروردی صاحب، جو کہ حمد باری تعالیٰ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ آئیے ناظرین محترم چلتے ہیں اپنے سوالات کے سیگمنٹ کی جانب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آج جو ہمیں سوالات کے جوابات عطا کریں گے مفتی شیراز احمد مدنی صاحب۔ ان کی جانب چلتے ہیں اور آج کے سوالات کے جوابات ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا اچھا، سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ رمضان المبارک کیسا گزر رہا ہے آپ کا؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، الحمدللہ بڑا اچھا گزرا ہے۔ ماشاءاللہ، اپنے سوالات کے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ اخلاص کی تعریف کیا ہے اور اس کے حوالے سے حکم کیا ہے، اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ سب سے پہلے بنیادی طور پر اخلاص جو ہے، اس کی تعریف، جب ہم تعریف کو پہچانیں گے، تعریف جانیں گے، تب ہی ہم اپنی زندگی کے اندر، اپنے عمل کے اندر اخلاص لے کے بے شک اس کی تعریف یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا نیک عمل جس میں محض اللہ کی رضا شامل ہو، اللہ تبارک و تعالی کی رضا خالصتاً اس میں شامل ہو، اسے اخلاص کہتے ہیں۔ اللہ ریا سے پاک ہو، دکھلاوے سے پاک ہو، اور ان تمام تر امور سے پاک ہو وہ عمل جو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا جائے، اسے اخلاص کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر بندہ نماز پڑھنے آتا ہے مسجد کے اندر یا قرآن پڑھنے آتا ہے، تو اس کے دل کے اندر یہ نہ ہو کہ میں کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ ہر عمل کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک اچھا ہوتا ہے، ایک برا ہوتا ہے۔ اب جب وہ مسجد میں آیا تو اس کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ اس نے محض اللہ کی رضا کے لیے کامل وضو کیا، اللہ کی رضا کے لیے کامل اکمل انداز سے وہ مصلی پہ کھڑا ہوا،
اور اللہ تعالیٰ کی تکبیر تحمید حمد بیان کی، اخلاص کے ساتھ اس نے یہ عبادت کی. ایک یہ انداز ہے. ایک انداز یہ ہے کہ مسجد میں آتے آتے وہ سوچ رہا ہے کہ مجھے کوئی دیکھے میں مسجد جا رہا ہوں. مسجد کے اندر انٹر ہو کے پھر وہ سوچتا ہے کہ میں وضو کروں اس انداز سے کہ لوگ مجھے دیکھیں یہ بڑا اچھا وضو کرتا ہے. اب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں تو مجھے لوگ دیکھیں کہ اس کے سجدے لمبے ہیں، اس کے رکوع لمبے ہیں، اس کی تلاوت کا انداز لمبا ہے. دل کے اندر یہ چیز آ جائے تو یہ اخلاص سے آری ہے اور یہ ریاکاری ہے اور یہ دکھلاوا ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ ریاکاری عمل کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح کے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، جس طرح آگ لکڑی کو بالکل صفحے ہستی سے مٹا دیتی ہے، اسی طرح ریاکاری، دکھلاوا اور اخلاص کا فقدان، اخلاص نہ ہونا، یہ اس عمل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج جس طرح کہ الحمدللہ یہ ماہ سیام جاری و ساری ہے اور ماشاءاللہ اس خوبصورت ٹرانسمیشن کے ذریعے پوری دنیا میں یہ پیغام پہنچ رہا ہے. اخلاص کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں تو روزے میں بھی اخلاص ہونا چاہیے. روزے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل ہونی چاہیے. اس میں بہت سارے وسوسے انسان اپنے دل کے اندر لے آتا ہے، بہت ساری بری چیزیں جو ہے وہ ذہن میں لے آتا ہے. مثلا کہ جی آج میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ میری جناب افطاری فلانی جگہ پہ اچھی ہوگی، اس نیت کے ساتھ روزہ رکھ رہا ہوں. نیت ہے نا، ارادہ ہے. اگر وہ برا ہے تو جب ارادہ برا ہو جائے گا تو اس عمل کا فائدہ بھی نہیں ہوگا. نیت کے حوالے سے اور اخلاص کے حوالے سے بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث پاک جس میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور ایک حدیث یہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ او کما قال علیہ السلام، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو ہم اگر اچھی کر لیں، نیت اچھی کر لیں تو ہمیں اخلاص میسر آ جائے گا. اگر ارادہ ہی ہمارا اچھا نہیں ہے تو اخلاص پھر نہیں مل سکتا. اسی طرح کوئی بھی عبادت، روزہ اس کا آغاز کریں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، قرآن پڑھیں تو اللہ کی رضا کے لیے، نماز پڑھیں تو اللہ کی رضا کے لیے. کوئی بھی نیک عمل جب اس میں اللہ کی رضا شامل ہو جائے گی تو پھر اس کا خاص کرم اور اس کا مقام اور اس کا مرتبہ وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق علماء نے کچھ چیزیں روزے کے حوالے سے جو ہے وہ اخذ کی. کہتے ہیں کہ روزے کی 3 اقسام ہیں. عام کا روزہ، بالکل عوام کا روزہ، خاص کا روزہ اور اخص الخاص کا روزہ. اب یہ تو 3 کیٹیگری بنائی گئی، 3 درجے بنائے گئے، تقسیم کاری کی گئی. اس کے اندر کیا وجہ ہے؟ اس میں بھی یہی وجہ ہے کہ کہیں اخلاص کی کمی ہے، کہیں اخلاص کی زیادتی ہے اور کہیں بالکل مخلصتاً اخلاص کے ساتھ روزہ رکھا گیا ہے. پہلا وہ کہ جس کے اندر صرف اور صرف مطلب عوام کا روزہ جو کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھے، کوئی عبادت سے سروکار نہیں، کوئی نماز سے سروکار نہیں، کوئی قرآن سے سروکار نہیں، صبح روزہ رکھ لیا. اب یہی ہے کہ جناب میرا روزہ ہے، مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، مجھے کوئی ہلائے نہ، میں اب کمرے میں ہوں، میں نے افطاری ٹائم باہر نکلنا ہے، نہ نماز پڑھنی ہے نہ قرآن پڑھنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، صرف بھوکے رہنے کو ہی روزے کا معیار دے دیا گیا. اور یہ عوام کا روزہ ہے اور یہ اخلاص سے بالکل آری ہے. اب دوسرا اس سے آگے چلے جائیں تو اس میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو خاص اور اخص الخاص دونوں کا جو ہے وہ ایک ہی مرتبہ ہے کہ اپنے آپ کو جہاں کھانے پینے سے روکا ہے وہاں حرام کاموں سے بھی روکے. اپنے آپ کو اگر کھانے پینے سے روکا ہے تو زبان برے افعال سے روکے، فحاشی سے اپنے آپ کو روکے. آنکھ کا روزہ ہے، آنکھ کو برے گناہ کرنے سے روکے. کان کا روزہ ہے، کان سے ہونے والے گناہوں سے اپنے آپ کو روکے رکھے. تو ان تمام تر افعال کو بجا لانا یہی ایک مخلصاً روزہ اور اخلاص کے ساتھ روزہ دار کا عمل ہے. اور عوام کا روزہ، خاص کا روزہ بھی یہی ہے، اخص الخاص کا روزہ بھی یہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں جو اس انداز سے روزہ رکھے گا اخلاص کے ساتھ تو بال یقین اسے یہ فضیلت ضرور ملے گی کہ جس میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے روزے کی جزا میں خود ہوں. سبحان اللہ، روزے کی جزا میں خود ہوں. وہ یہی روزہ ہے کہ بندہ اپنے تمام تر افعال کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے. سبحان اللہ. مفتی صاحب آپ نے اس حوالے سے تو ہماری رہنمائی فرمائی کہ اخلاص کی تعریف کیا ہے، لیکن اس حوالے سے بھی آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کس طرح کیا جائے. دیکھیں اپنے اندر پیدا اخلاص اس انداز سے کیا جائے گا کہ سب سے پہلے ہمارے ماحول کی درستگی ہونا ضروری ہے. جب ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری سوسائٹی
اگر وہ غلط لوگوں کے ساتھ ہے، برے لوگوں کے ساتھ ہے، تو کبھی بھی ہم اپنے اندر جو ہے وہ اخلاص نہیں لا سکتے. صحبت صالح ترا صالح کنت، فارسی کا شعر ہے، صحبت طالح ترا طالح کنت. اچھے کی صحبت بندے کو اچھا بنا دیتی ہے، اور وہ برے کی صحبت ہے وہ بندے کو برا بنا دیتی ہے. صحبت اچھی ہونی چاہیے. بندہ عطر والی دکان میں جائے نا، عطر نہ بھی خریدے، باہر آئے تو خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں. بے شک. تو اس کی ایک اثر ہے. جب لیا نہیں ہو کے آ گیا تو یہ عالم ہے، جو لگا لے گا تو اس کا عالم کیا ہوگا. اسی طرح نمازیوں میں بیٹھنا، مسجد میں آنا، ایک یہ عمل ہے. ایک مسجد میں آ کے واش روم کے اندر جا کے پھر واپس نہ نماز نہ بات، دیکھنے والا تو کہے گا مسجد میں گیا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ نمازی ہے. دیکھنے والے نمازی کہیں گے، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا اس نے کیا عمل کیا ہے، وہ مسجد سے ہو کے آئے. اب وہ صحبت کی بات ہے، اس نے ایک لمحے کے لیے صحبت اختیار کی. اب ایک لمحے کے لیے مسجد میں داخل ہوا تو لوگ نمازی سمجھنا شروع ہو گئے. اگر وہ پورا ہی صحیح معنوں میں مسجد میں داخل ہو جائے تو پھر اس کے انوار و تجلیات کا عالم کیا ہوگا، اس کی روحانیت کا عالم پھر کیا ہوگا. تو یہی ہے اخلاص. اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز صحبت کو اچھا کرے، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو اچھا کرے. نمبر 2، اپنی تمام تر اعمال اور افعال پر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرے. ہمارے اندر سے توکل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل جو ہے وہ اس کو چھوڑ چکے ہیں. یہی وجہ ہے، یہی المیہ ہے اور یہ دکھ ہے کہ ہمیں بجائے اللہ تعالیٰ کے گھر پہ آنے کے ہم کسی اور جگہ پہ جا کے جو ہے وہ التجائیں کرتے ہیں. ہم اپنے رب کو بھول چکے ہیں، ہم اپنے رب کی بارگاہ سے دور ہو چکے ہیں. جب بندے کا تعلق باللہ کمزور ہو جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اخلاص کی کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے، اس کا ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج دعا پر ایمان کیوں نہیں رہا. پہلے کیا تھا، بھی کوئی مسئلہ ہو دعا مانگے فٹ سے وہ کام ہو جائے. آج ہم دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ دل میں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہ اخلاص کی کمی ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے. اور یہ سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس چیز کا جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے خبر بھی دی اور ارشاد بھی فرمایا. ہاں ایک چیز کی بھی خبر فرمایا کہ کچھ ایسے بھی ہوں گے اس دور کے اندر کہ اپنے ہر اس طرح کے اعمال کے اندر ایسے عمل ہونے کے باوجود بھی ان کے دل کے اندر میری محبت ضرور ہوگی. آقا علیہ السلام نے ان کا نام ذکر کیا. صحابہ کرام علیہ رضوان سے پوچھا، یہ حدیث بخاری شریف ہے، فرمایا کہ میرے غلاموں بتاؤ عجب ایمان کس کا ہے، عجیب ترین ایمان کس کا ہے. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ عجیب ترین ایمان فرشتوں کا ہوگا. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فرشتوں کا عجیب ترین ایمان کیسے ہو گیا جو صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. تو پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر انبیاء کا ایمان عجیب ہوگا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کا ایمان کیسے عجیب ہو گیا، اللہ نے انہیں تو اپنی نبوت عطا کر کے بھیجا ہے، رسالت دے کے بھیجا ہے. تو پھر جب تیسری مرتبہ پوچھا تو سب نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے. اب آپ ہی رہنمائی فرمایا اس کا ایمان عجیب تر ہے جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں لیکن 1400 سال بعد میرا نام سن کے، میری شان سن کے، میرے موت سے سن کے وہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. وہ جان کی پرواہ نہیں کرے گا، وہ اپنے نذرانے جان کے دے گا، اس کے سینے میں میری محبت اور عقیدت ہوگی. فرمایا اس کا ایمان عجیب ہے جس نے دیکھا بھی نہیں ہوگا اور جانوں کے نذرانے دینے کے لیے تیار ہوگا. تو ایسا ایمان مضبوط ہو اور یہی ایمان ہے اور یہی اخلاص ہے. کاش کہ ہمارے اندر یہ اخلاص پیدا ہو جائے. اور میں یہاں پہ ایک اور بات شامل کرنا چاہوں گا. یہ جو روزہ فرض ہوا اس کا جو انعام رکھا گیا وہ کیا ہے؟ وہ انعام بھی یہی ہے لعلکم تتقون. فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے اس لیے کہ تم متقی ہو جاؤ. اب متقی ہونے کے لیے پہلی سیڑھی اخلاص کی ہے. اللہ تقوی کے لیے پہلی سیڑھی اخلاص کی ہے. جب تک بندے کے دل میں اخلاص نہیں آئے گا خوف خدا نہیں آ سکتا. جب تک بندے کے دل میں اخلاص نہیں آئے گا، کسی عمل میں وہ بندہ مخلص نہیں ہوگا، وہ اللہ سے کیسے ڈرے گا، وہ متقی کیسے بنے گا، وہ پرہیزگار کیسے بنے گا. تو اس لیے روزے کی حساسیت، اس کی روحانیت، اس کی حقیقت، اس کی ایمانیت کو پانے کے لیے پہلے مخلص ہونا ضروری ہے، اخلاص کا دامن تھامنا ضروری ہے. جب یہ اخلاص تھام لیں گے تو پھر روزے کی روحانیت بھی ملے گی اور اللہ تعالیٰ کا کرم. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب اگر کسی شخص کے اندر اخلاص نہیں ہے، نہیں پایا جاتا، تو اس کے اخروی نقصانات کیا ہوں گے؟
اس کے اخروی، اس کا سب سے پہلا اخروی نقصان یہ ہوگا کہ اس کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، اللہ اکارت ہو جائیں گے، اس کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے ہر عمل میں ریاکاری کی ہے، اس نے ہر عمل میں دکھلاوا کیا ہے۔ اس پر بڑی مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم شریف کی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا دن قیامت کا ہوگا، لائن لگی ہوگی، شہید بھی کھڑا ہوگا، سامنے عالم بھی کھڑا ہوگا، سامنے حافظ بھی کھڑا ہوگا، سامنے قاری بھی کھڑا ہوگا، ہر ایک جو منصب پر فائز رہے ہیں دنیا کے اندر ان کی لائن لگی ہوگی، اور اب پوچھ رہا ہوگا بتاؤ تم نے شہادت کس لیے حاصل کی؟ وہ کہیں گے جی مولا میں نے تیری رضا کے لیے حاصل کی۔ اللہ فرمائے گا نہیں، تم نے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے شہادت حاصل کی کہ مجھے لوگ شہید کہیں، میرے باپ کو شہید کا باپ کہیں، میری ماں کو شہید کی ماں کہیں۔ پھر حافظ آئے گا، حافظ سے پوچھا جائے گا بتاؤ تو نے حفظ کیوں کیا، کس مقصد کے لیے کیا؟ وہ کہے گا میں تیری رضا کے لیے حفظ کیا۔ تو اللہ فرمائے گا نہیں، تو نے اس لیے حفظ کیا کہ لوگ تجھے حافظ کہیں، تو نے اس لیے قرآن پڑھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، تیری قرات کو لوگ دیکھ کے واہ واہ کہیں، اس لیے تو نے میرے لیے عمل نہیں کیا، کہ تو نے دنیا کے لیے کیا ہے۔ یہ اخروی نقصان ہو رہا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ عالم کو بلایا جائے گا، بتاؤ تم نے علم حاصل کیا ہے کس لیے؟ وہ بولے گا مولا تیری رضا کے لیے، تیری مخلوق کو حق کی راہ کی طرف لانے کے لیے میں نے علم حاصل کیا۔ تو اللہ فرمائے گا نہیں، اصل تیری دل کے اندر جو ارادہ تھا وہ یہ تھا کہ لوگ مجھے علامہ کہیں، مجھے عالم کہیں، مجھے عزت دیں، مجھے مقام دیں، مرتبہ دیں، تیرے دل کے اندر تکبر آ گیا تھا۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا اخروی نقصان ہے کہ بندہ اس وقت صرف ایک چیز رہ جائے گی، وہ ہے حسرت، حسرت رہ جائے گی، اور حسرت کے اندر اور کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا، بس افسوس افسوس اور لیتا لعلہ کے جملے بولتا ہوا بندہ کہ کاش اور شاید میں یہ کر لیتا یا کاش یہ کر لیتا، اس سے بڑھ کر اور آگے کچھ نہیں بندہ کر سکے گا، صرف یہی اس کے پاس رہے گا۔ تو اس لیے جب بھی دنیا کے اندر کوئی عمل کریں تو اس کو صرف اللہ کی رضا کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے نہیں۔ یہ کیا ہے کہ بندہ کہ جی میں نماز پڑھنا شروع ہو گیا، میں نمازی ہوں، کیوں بھائی؟ آپ کو توفیق کس نے دی ہے؟ بے شک یہی تو مفہوم ہے سورہ فاتحہ کا۔ کاش اگر میں اس پلیٹ فارم سے پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کاش اگر ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ سمجھ لیں، ہمیں پتہ چل جائے کہ ایمان کیا ہے، اخلاص کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ کیا ہے۔ آج بہت ساروں کی زبانوں پہ یہ جملہ بڑا چل رہا ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کاش اس کی تہہ کو بھی سمجھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کو پہلے لے کے آئے، مدد کو بعد میں لے کے آئے۔ وجہ نعبد پہلے ذکر ہے، نستعین بعد میں ذکر ہے۔ اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادت اسی وقت ہوگی جب اللہ کی مدد شامل ہوگی۔ اللہ کی مدد کے بغیر مدد نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے کوئی نمازی یہ نہ سمجھے کہ جناب میں نے نماز پڑھی ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں نماز پڑھنے والے؟ رب نے پڑھائی ہے۔ بے شک کوئی عالم یہ نہ سمجھے کہ میں نے علم حاصل کر لیا ہے۔ بھئی تم کون ہوتے ہیں علم حاصل کرنے والے؟ توفیق کا دروازہ وہاں سے کھلا ہے، پھر نوارت و جلیات علم کی سینے کے اندر منور ہوئی ہیں۔ تو اس لیے اخلاص بہت ضروری ہے۔ اس کا یہ اخروی نقصان ہوگا اگر اخلاص نہ ہوا تو ساری عبادتیں منہ پہ مار دی جائیں گی، نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی، علم منہ پہ مار دیا جائے گا، اور پڑھائیاں ساری منہ پہ مار دی جائیں گی۔ یہ سب سے بڑا اس کا نقصان ہوگا۔ اور دوسرا نقصان وہ یہ ہوگا کہ بندہ اپنا مقام کھو بیٹھے گا، اللہ اس کا کوئی مقام نہیں رہے گا۔ جب اخلاص کوئی نہیں تو عمل بھی کوئی نہیں، جب عمل کوئی نہیں تو اس کا مقام بھی کوئی نہیں۔ تو یہ بنیادی دو نقصان اس کے ہو سکتے ہیں۔ علامہ صاحب اس سیگمنٹ کا آخری سوال، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے ضروری سوال جو آج کے سیگمنٹ کا ہے، میں وہ آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ جہاں سے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں، یہ اس حوالے سے سوال ہے کہ اخلاص کے حوالے سے ہمارے بزرگان دین کا طرز عمل کیا تھا؟ ہاں، بزرگان دین رحمہم اللہ، اللہ تبارک و تعالی ان تمام اولیاء کاملین کے مزارات پہ کروڑہاں رحمت نازل فرمائے کہ جن کے صدقے میں ہمیں آج دین بھی ملا ہے، جن کے صدقے میں ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ کار ملا ہے۔ میں احیاء العلوم کروڑوں رحمت نازل ہوں امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے مزار پر انوار پر، کہ جنہوں نے احیاء العلوم جیسی کتاب لکھ کے تصوف کا ایک پورا سمندر جو کوزے میں بند کر کے ہمیں عطا کر دیا۔ بے شک تصوف کی اس خوبصورت کتاب کو پڑھیں تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ اخلاص کیا ہے۔ پھر اسی طرح داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ،
आपकी कश्फुल महजूब के हर वर्ग के ऊपर इखलास का नूर झलकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी का निचोड़ जो है वो उसके अंदर रख दिया है। तो आप ये बुजुर्गान दीन की जो जिंदगी है ना, उसके जो पहलू हैं उनको हम अपने जिंदगी के अंदर उनका आइडियल बनाएंगे, उनको लेके आएंगे, तब ही हम अपनी जिंदगी में इखलास इख्तियार कर सकते हैं। उसमें चंद चीजें हैं, चंद तरीके हैं। वो तरीकेकार क्या है? सबसे पहला जो मैंने पहले अर्ज कर दिया, नियत का दुरुस्त होना। बेशक। नंबर 2, खलवत और जलवत का एक होना। हमारी खलवत और जलवत में जो है वो तजाद है। बेशक। यही वजह है हमारे कौल और फेल में तजाद है। बेशक। हम जब तन्हाई में हैं तो हम कुछ और हैं, और जब हम सबके सामने हैं तो कुछ और है। ठीक है, तन्हाई में हमने रब को याद नहीं करना, तन्हाई में हमने वो अफआल करने हैं कि जो शायद मैं समझता हूं कि वो मुसलमानों वाले भी नहीं है। उनका मुसलमानों के साथ मिसलियत है ही कोई नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, ताल्लुक ही नहीं है। और जब हम आते हैं जलवत के अंदर सबके सामने, तो हमसे बड़ा मुत्तकी कोई नहीं, हमसे बड़ा परहेजगार कोई नहीं, हमसे बड़ी रूहानी शख्सियत कोई नहीं, हमसे बड़ा पीर कोई नहीं, हमसे बड़ा जनाब वो बड़ा आलिम कोई नहीं, क्योंकि हम जनाब सबके सामने ऐसे होते हैं कि जैसे जनाब यही सब कुछ है, इस्लाम इसी के अंदर ही मौजूद है। तो काश वो जलवत जो सबके सामने है वही खलवत के अंदर भी आ जाए, वही आखिरी वक्त में। इस पर मैं आपको एक छोटा सा वाकया हमारे बुजुर्गान ने जिनका तरीका और तर्ज अमल इसमें शामिल हो जाएगा। हजरत सैयदना इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह, देखिए उन्होंने अवाम को समझाया कैसे। हमारा समझाना कैसा है, आज के दौर के अंदर समझाना कैसा है, उस वक्त इस्लाह करना और फिर इखलास की जो है वो दौलत बताना बुजुर्गों का क्या अंदाज था। इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में बादशाह आ गया, वक्त का बादशाह है। अब आया जी, उसने आके जनाब कहा कि हजरत साहब मेरे घर आप तशरीफ लाए, मैं आपकी दावत करना चाहता हूं। मैं मुख्तसर करके अर्ज कर देता हूं, दावत करना चाहता हूं, मेरे पास आए। आपने फरमाया जाओ काम करो, हम फकीर लोग हैं, हमें रुआसा उमरा की दावतें नहीं चाहिए, हम ऐसे बंदे नहीं हैं। अल्लाह अकबर। तो उसने इसरार किया, उसने कहा नहीं हुजूर आपने आना है। आपने फरमाया अच्छा चल ठीक है मैं आऊंगा, पर मेरी 3 शर्तें हैं। आपने फरमाया 3 शर्तें। पूछा हुजूर वो क्या है? तो फरमाया पहली शर्त ये, जो चाहूंगा मैं खाऊंगा, जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, और जहां मैं चाहूंगा वहां मैं बैठूंगा। ये 3 शर्तें। उन्होंने कहा ये कौन सी बड़ी शर्तें हैं, ठीक है मुझे मंजूर है, आप आ जाएं। उसने कहा जी खाने की बात है, वैसे ही मैंने खाने की डिशें पकानी है। बैठने की बात है, मैं बड़ी मसनद लगा दूंगा। और कहना क्या है, नमाज का कहेंगे, और इसके अलावा उन्होंने क्या कहना है, बस ये हल्का समझ के वो चला गया। पूरी धूमधाम से तैयारी होगी, लोग जोक दर जोक जमा होने शुरू हो गए। लोगों का एक जम्मे गफीर है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम कुछ ताखीर से आए, लोगों ने कहा उन्होंने नहीं आना, वो अल्लाह वाले बाबे हैं, वो नहीं आया करते। और उसने कहा नहीं मेरा वादा हुआ है, वो जरूर आएंगे। बिल आखिर आपकी आमद हो गई। जैसे ही आमद हुई तो आप आए और जूतियों वाली जगह पे बैठ गए। अल्लाह अकबर। जूतियों वाली जगह पे बैठ गए। बादशाह दौड़ा अपना तख्त छोड़कर, लोग हैरान हो गए, चीखे मारने लगे, हुजूर ये मसनद ऊंचा आपके लिए सजाया है। फरमाया मेरी शर्त भूल गए हो, जहां चाहूंगा वहां पे बैठूंगा। सुभान अल्लाह अकबर। बादशाह चुप हो गया। जब खाना खुदा ना, तो लोगों ने जनाब ऐसे खाना खाना शुरू कर दिया, तो बड़े ही बुरे अंदाज के साथ लोगों ने जनाब इस अंदाज से खाना खाया। क्या हुआ, इधर जो है वो रुख किया ना जब हजरत इब्राहिम बिन अदहम की तरफ, आपने अपने उस कासे से जनाब एक रोटी का टुकड़ा निकाला, पानी में डुबोया, हजूर वो खाना शुरू कर दिया। अब जनाब बादशाह फिर दौड़ा, हजूर ये खाने ये मुर्ग मुसल्लम आपके लिए हैं। फरमाया मेरी शर्त ना भूलो, मैंने कहा था जो मैं चाहूंगा वही मैं खाऊंगा। अब तीसरी और आखिरी शर्त थी, जब सारे खाना खा चुके तो आपने फरमाया जाओ अंगीठी लेकर आओ, मैंने जो कहा है कि मैं जो कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है हुजूर। अंगीठी मंगवाई गई, तवा रखा गया, आग जला दी गई। जब तवा सुर्ख हो गया, ये दिल के कानों से तमाम देखने और सुनने वाले समाप्त करें इखलास क्या है, हमारे बुजुर्गों का अंदाज क्या था। उस सुर्ख तवे के ऊपर नंगे पांव आप खड़े हो गए और खड़े होकर कहा ऐ लोगों गवाह रहना, मैंने आज दोपहर की रोटी में सूखा एक रोटी का टुकड़ा खाया है। और ये कहकर फिर नीचे उतरे, फरमाया आओ आकर इस तवे के ऊपर चढ़ो और चढ़ के अपने खाने के एक दिन के खाने का हिसाब दो। सब लोगों की चीखें निकल गई, लोग पांव में पड़ गए, आहो बुगार करने लगे, हजूर की आपकी करामत है, ये आपकी करामत है कि आप तवे के ऊपर चढ़ के ये हिसाब दे रहे हैं। फरमाया ये मेरी करामत समझते हो, मुझे तुम बताओ एक वक्त की रोटी का हिसाब दुनिया की चलती हुई आग पे खड़े होके तुम नहीं दे सकते, तुम्हारे अंदर कौन सी करामत आ जाएगी कि क़यामत वाले दिन पूरी जिंदगी का हिसाब तुम दे लोगे।
یہ انداز جب سامنے آیا نا حضرت ابراہیم بن ادہم کا تو جتنے تھے وہ سب کے سب آپ کے ہاتھوں پہ تائب ہوئے, ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں, بادشاہ بھی تائب ہوا. یہی وہ طرز عمل ہے ہمارے اولیاء کا کہ جنہوں نے امت مسلمہ کو بتلایا کہ اخلاص کیسے لینا ہے, ایمان کیسے مضبوط کرنا ہے, اس انداز سے ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. دنیا کے آسائشوں کے اندر دو موقع اللہ کو راضی کرنا ہے تو یہ ہماری بھول ہے. بے شک. اگر راضی کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو تو فقط اخلاص کا جامہ پہن کر مصطفیٰ کی محبت سینے میں رکھ کے پھر جناب آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں اور اپنے مقصد حقیقی کی طرف بڑھیں. انشاءاللہ راہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور کھولتا جائے گا. جی سامعین و ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا اور سنا کہ علامہ صاحب نے ہمارے سوالات کے جوابات ہمیں کس خوبصورت انداز میں عطا فرمائے ہیں. دعا ہے رب کائنات ہمارے اندر بھی اخلاص کی ایک تجلی پیدا فرمائے اور اس پر ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. ناظرین محترم, آئیے چلتے ہیں اپنے نعت کے سیگمنٹ کی جانب. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عظیم سہروردی صاحب. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بارگاہ سرور کونین میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں اور اس حاضری کو حضوری تک لے جائیں. حضور جیسا کوئی صاحب کمال نہیں, حضور جیسا کوئی صاحب کمال نہیں, جمال والوں میں ان کی کوئی مثال نہیں, جمال والوں میں ان کی کوئی مثال نہیں, حضور جیسا کوئی صاحب کمال نہیں, حضور جیسا. اور کوئی خلیل تو ہے, کوئی کلیم بھی ہے, کوئی خلیل تو ہے, کوئی کلیم بھی ہے, جزن پہ کوئی بھی محبوب ذوالجلال نہیں, جزن پہ کوئی بھی محبوب ذوالجلال نہیں, مثال والوں میں ان کی کوئی مثال نہیں, حضور جیسا. اور زہے نصیب کے ہر دم رہے خیال ان کا, زہے نصیب کے ہر دم رہے خیال ان کا,
آلہ کوئی خیال نہیں کہ اس سے افضل و اعلیٰ کوئی خیال نہیں حضور جیسا اور ملے نبی کی محبت اسی میں موت آئے ملے نبی کی محبت اسی میں موت آئے خدا سے اس کے سوا دوسرا سوال نہیں خدا سے اس کے سوا دوسرا سوال نہیں حضور جیسا اور میں ان کی نعت لکھوں کی شان کے لائق میں ان کی نعت لکھوں کی شان کے لائق ریاض سچ ہے کہ ایسی میری مجال نہیں ریاض سچ ہے کہ ایسی میری مجال نہیں جمال والوں میں ان کی کوئی مثال نہیں حضور جیسا کوئی صاحب کمال نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تھے جناب محترم محمد عظیم سہروردی صاحب جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں بارگاہ سرور کونین میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک سید زادے کا کلام آپ ہماری سماعتوں کی نظر کر رہے تھے میں ان کا تعارف آپ کے سامنے کرواتا چلوں کہ امام انقلاب نعت جناب محترم حضرت علامہ محمد ریاض الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام آپ ہماری سماعتوں کی نظر کر رہے تھے. میں یہ گزارش کروں گا اپنے جتنے بھی ویورز ہیں, دیکھنے والے ہیں, سننے والے ہیں, کہ اگر اس طرح کے کلام ہم سنیں پڑھیں تو یقیناً ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی شمع ضرور روشن ہوگی. تو میں اپنے دل میں بھی یہ بات رکھتا ہوں, بلکہ مجھ سے بھی جو ملتے ہیں میں سب سے یہی کہتا ہوں کہ اس شاعر کا کلام پڑھو کہ جس شاعر کے کلام سننے سے پڑھنے والا جیسا بھی ہو, پڑھنے والے سے کوئی مطلب کہ غلط نہ پڑھے, وہ نہ کوئی نعت کی بیعت بھی کر کے پڑھے. نعت کے انداز میں اگر پڑھے ضروری نہیں ہے کہ اس کا سریلا ہونا اس میں لازم ہے, لیکن شاعر کا کلام ایسا ہو کہ جو دل تک اس بات کے ذریعے لگے کہ وہ بات کیا کر رہا ہے, رسول اللہ کی صحیح شان بیان بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اس بات کو زیر نظر رکھتے ہوئے ہمیں ایسے شاعروں کے کلام پڑھنے کی رب کائنات توفیق عطا فرمائے. ناظرین محترم, آئیے چلتے ہیں اپنے ایک اور ثنا خان کی جانب جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. جناب محترم عبد الحنان صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی بارگاہ سرور کونین میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں اور ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں.
مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، 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 بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز، یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز، اس سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے، سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم، چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم کہ آ رہا ہوں
میرا سامان مدینے میں رہے آ رہا ہوں، میرا سامان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب محترم، اللہ پاک آپ کو مزید عزتیں برکتیں عطا فرمائے۔ جی سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا اور سنا کہ عبدالحنان قادری صاحب بھی، جس طرح میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ جس ہستی کا کلام آپ پڑھ رہے تھے، جن کو کہا جاتا ہے کہ بابا ناز جناب محترم محمد اعظم چشتی علیہ رحمہ کا کلام آپ ہماری سماعتوں کی نظر کر رہے تھے کہ آپ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ عشق تیرا نہ اگر میرا مسیحا ہوتا، عشق تیرا نہ اگر میرا مسیحا ہوتا، میں مریض غم دل کس طرح اچھا ہوتا، میں مریض غم دل کس طرح اچھا ہوتا، اور تیری نسبت نے سوارا ہے میرا انداز حیات، تیری نسبت نے سوارا ہے میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا، میں اگر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا۔ اور مقطع آپ کتنی خوبصورتی سے لکھتے ہیں کہ اسی کلام کے حوالے سے کہ خاک ہوتا تو ہواؤں سے لپٹ کر اعظم، خاک ہوتا تو ہواؤں سے لپٹ کر اعظم، آستانے شہ لولاک پہ پہنچا ہوتا، آستانے شہ لولاک پہ پہنچا ہوتا۔ ناظرین محترم، وقت اختتام ہوا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے میں مفتی صاحب آپ کا اپنے پورے فاسٹ ریئل اسلامک چینل کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا ہے۔ اللہ پاک آپ کا یہاں آنا، ہمارے ساتھ جو آپ نے گفتگو فرمائی اور ہماری جو اصلاح فرمائی ہے، وہ اللہ پاک اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جناب محترم محمد عظیم سہروردی صاحب، آپ نے بھی یقیناً اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ میں آپ کا بھی بارے دیگر فاسٹ ریئل اسلامک چینل کی پوری ٹیم کی جانب سے شکر گزار ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ماشاءاللہ، اور میں ان کا ایک تعارف تو کروانا بھول گیا کہ یہ جو آج کے دور میں جس نعت خان کو بڑی مقبولیت حاصل ہے اور بڑے کم عرصہ میں اتنی مقبولیت حاصل کی، جناب محترم محمد اعظم قادری صاحب، آپ ان کے شاگرد خاص بھی ہیں، اور ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انداز میں آپ اپنے استاد کی طرح ہی بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے۔ میں فاسٹ ریئل اسلامک چینل کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا۔ میں سب سے پہلے مفتی صاحب اور دیگر وقتاً فوقتاً آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ فاسٹ ریئل اسلامک چینل کے حوالے سے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس چینل کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، اس پرفتن دور کے اندر جہاں پہ مختلف چینلز جو ہے وہ اپنے تمام تر معاملات سر انجام دے رہے ہیں، خاص کر سوشل میڈیا کا دور ہے، بے شک، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا ایک قدم ہے کہ جس سے پوری دنیا کے اندر اصلاح اور فلاحی انسانیت کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ تو میں بہت ہی تہہ دل سے آپ کو جو ہے وہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اس کے تمام کارکن کو، تمام جتنے بھی اس ٹیم کے ممبرز ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے اور اس چینل کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جی عظیم صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس چینل کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ماشاءاللہ فاسٹ ویژول اسلامک چینل جو کہ ماہ رمضان میں اتنا خوبصورت پروگرام رحمت سیام کے حوالے سے کر رہے ہیں، جس میں علماء کرام شناخان رسول قاری حضرات اپنے نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اور وہ ناظرین کے لیے بڑا اچھے پروگرام، بڑی اچھی نعتیں جو پیش ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ سب کی ٹیم کو، جتنی بھی اس میں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اس پروگرام کے حوالے سے جو سجائی محفل سجاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ خصوص میں اپنے جتنے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقان رسول ہیں، ان کو میں گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور اس میں مختلف قسم کے اسلامی جو علماء کرام شناخان رسول کی نعتیں ہیں وہ سنتے ہیں آپ لوگ، اور یہ دنیا ساری دیکھ رہی ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس چینل کو دن رات دگنی ترقی عطا فرمائے۔ خصوص میں خاص طور پہ دعا گو ہوں ایم ڈی جو ہیں فاسٹ ویژول چینل کے، ان کو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ یہ خیر جو عطا کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو
मजीद इसमें खैर बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। जी हनान भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बहुत ही मशकूर हूँ। दोबारा से आ जाओ जरा खुल के ऊंची बात में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व सलाम बरकातहू। रहने दो। मैं फास्ट फ्यूल इस्लामी चैनल का बहुत ही मशकूर हूँ, जिन्होंने इस दफ़ा फिर हर साल की तरह इस साल भी रहमत सियाम प्रोग्राम स्टार्ट किया है। बहुत खूबसूरत, जिसमें शायद एग्ज़ाम तो तशरीफ़ नहीं ला सकते, मगर उलमा इकराम के साथ सवालात का और सना खाने मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाते हैं। और इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे इस फ़कीर को इस काबिल समझा कि इस चैनल पे मुझे सादत बख्शी, पढ़ने का मौका दिया। अल्लाह पाक इनके चैनल को मज़ीद तरक्की, बरकत, इज़्ज़तें दे। और आमीन। मेरी नाज़रीन से अर्ज ये है कि इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये चैनल मज़ीद अपने अरूज पर पहुंच सके। आमीन आमीन। जी सामीन और नाजरीन, वक्त इख्तिताम जिस तरह के मैंने आपसे पहले भी अर्ज की कि हो चुका है, और हर बार की तरह जो गुजारिशात अभी इन्होंने की, मैं भी वही गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस फास्ट विजुअल इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जितनी भी नई वीडियोस हम इस्लामी हवाले से आपके लिए लेकर आएं वो सबसे पहले और बाआसानी आप तक पहुंच सकें। इसी के साथ ही अपने मेजबान, अपने खादिम हाफिज मोहम्मद ताहा शाहिद खान को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बिलखुसूस फास्ट विजुअल इस्लामिक चैनल की टीम को इस माह मुकद्दस में अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। तमाम सामाईन और नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेजबान, आपका खादिम हाफिज मोहम्मद ताहा शाहिद खान फारूकी सियालवी आज एक मर्तबा फिर अपने वादे के मुताबिक फास्ट विजुअल इस्लामिक चैनल के प्लेटफॉर्म से एक बहुत ही खूबसूरत रमजान ट्रांसमिशन रहमत सियाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले तो रब्बे कायनात का बेपाया शुक्र एहसान कि जिसने हमें इस माह मुकद्दस में एक मर्तबा फिर अपनी और अपने महबूब अलैहिस्सलाम की तौसीफ बयान करने की तौफीक अता फरमाई। दुआ है रब्बे कायनात हमें इस माह मुकद्दस से सही मानों में उसका और उसके महबूब अलैहिस्सलाम के अहकामात पर अमल करते हुए इस माह मुकद्दस से इस्तिफादा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, आइए चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। आज जो हमारे साथ सवालात के सेगमेंट के लिए जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, इल्मी दीनी फिक्री शख्सियत जनाब मोहतरम मुफ्ती शराज अहमद मदनी साहिब हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही साथ आलम इस्लाम का अजीम नाम, अजीम आवाज, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अपनी मिसाल आप रखते हैं। जनाब मोहतरम अजीम सोहरवर्दी साहिब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमद बारी ताला से और नाते रसूल मकबूल अलैहिस्सलाम से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएंगे। आइए चलते हैं अपने हमद के सेगमेंट की जानिब। मैं गुजारिश करूंगा अजीम सोहरवर्दी साहिब से कि आप हमद बारी ताला से इस खूबसूरत रमजान ट्रांसमिशन का आगाज फरमाएं और हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएं। किस चीज की कमी है मौला तेरी गली में, किस चीज की कमी है मौला तेरी गली में, किस चीज की कमी है मौला तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, उकबा तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, उकबा तेरी गली में, किस चीज की कमी है मौला तेरी गली में। और सूरज तजल्लियों का हर दम चमक रहा है, सूरज तजल्लियों
ہر دم چمک رہا ہے، دیکھا نہیں کسی دن، دیکھا نہیں کسی دن سایہ تیری گلی میں، دیکھا نہیں کسی دن سایہ تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، اور دیوانگی پہ میرے ہنستے ہیں عقل والے، دیوانگی پہ میرے ہنستے ہیں عقل والے، رستہ تیری گلی کا، رستہ تیری گلی کا پوچھا تیری گلی میں، رستہ تیری گلی کا پوچھا تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، اور موت و حیات میری دونوں تیرے لیے ہیں، موت و حیات دونوں تیرے لیے ہیں، موت و حیات میری دونوں تیرے لیے ہیں، مرنا تیری گلی میں، مرنا تیری گلی میں، جینا تیری گلی میں، مرنا تیری گلی میں، جینا تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، اور امجد کو آج تک ہم ادنا سمجھ رہے ہیں، امجد کو آج تک ہم ادنا سمجھ رہے ہیں، لیکن مقام پایا، لیکن مقام پایا اس نے تیری گلی میں، لیکن مقام پایا اس نے تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تھے جناب محترم محمد عظیم سہروردی صاحب، جو کہ حمد باری تعالیٰ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ آئیے ناظرین محترم چلتے ہیں اپنے سوالات کے سیگمنٹ کی جانب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آج جو ہمیں سوالات کے جوابات عطا کریں گے مفتی شیراز احمد مدنی صاحب۔ ان کی جانب چلتے ہیں اور آج کے سوالات کے جوابات ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیا حال چال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ رمضان المبارک کیسا گزر رہا ہے آپ کا؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے، الحمدللہ بڑا اچھا گزرا ہے ماشاءاللہ۔ اپنے سوالات کے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ اخلاص کی تعریف کیا ہے اور اس کے حوالے سے حکم کیا ہے، اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔
نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ سب سے پہلے بنیادی طور پر اخلاص جو ہے اس کی تعریف، جب ہم تعریف کو پہچانیں گے، تعریف جانیں گے، تب ہی ہم اپنی زندگی کے اندر، اپنے عمل کے اندر اخلاص لے کے بے شک اس کی تعریف یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا نیک عمل جس میں محض اللہ کی رضا شامل ہو، اللہ تبارک و تعالی کی رضا خالصتاً اس میں شامل ہو، اسے اخلاص کہتے ہیں۔ اللہ ریا سے پاک ہو، دکھلاوے سے پاک ہو، اور ان تمام تر امور سے پاک ہو وہ عمل جو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا جائے، اسے اخلاص کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ مثال کے طور پر بندہ نماز پڑھنے آتا ہے مسجد کے اندر یا قرآن پڑھنے آتا ہے، تو اس کے دل کے اندر یہ نہ ہو کہ میں کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ ہر عمل کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک اچھا ہوتا ہے، ایک برا ہوتا ہے۔ اب جب وہ مسجد میں آیا تو اس کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ اس نے محض اللہ کی رضا کے لیے کامل وضو کیا، اللہ کی رضا کے لیے کامل اکمل انداز سے وہ مصلی پہ کھڑا ہوا اور اللہ تعالیٰ کی تکبیر تحمید حمد بیان کی، اخلاص اس نے یہ عبادت کی۔ ایک یہ انداز ہے، ایک انداز یہ ہے کہ مسجد میں آتے آتے وہ سوچ رہا ہے کہ مجھے کوئی دیکھے میں مسجد جا رہا ہوں، مسجد کے اندر انٹر ہو کے پھر وہ سوچتا ہے کہ میں وضو کروں اس انداز سے کہ لوگ مجھے دیکھیں یہ بڑا اچھا وضو کرتا ہے۔ اب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں تو مجھے لوگ دیکھیں کہ اس کے سجدے لمبے ہیں، اس کے رکوع لمبے ہیں، اس کی تلاوت کا انداز لمبا ہے، دل کے اندر یہ چیز آ جائے تو یہ اخلاص سے آری ہے اور یہ ریاکاری ہے اور یہ دکھلاوا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ ریاکاری عمل کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح کے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، جس طرح آگ لکڑی کو بالکل صفحے ہستی سے مٹا دیتی ہے، اسی طرح ریاکاری، دکھلاوا اور اخلاص کا فقدان، اخلاص نہ ہونا، یہ اس عمل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جس طرح کہ الحمدللہ یہ ماہ سیام جاری و ساری ہے اور ماشاءاللہ اس خوبصورت ٹرانسمیشن کے ذریعے پوری دنیا میں یہ پیغام پہنچ رہا ہے، اخلاص کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں، تو روزے میں بھی اخلاص ہونا چاہیے، روزے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل ہونی چاہیے۔ اس میں بہت سارے وسوسے انسان اپنے دل کے اندر لے آتا ہے، بہت ساری بری چیزیں جو ہے وہ ذہن میں لے آتا ہے، مثلا کہ جی آج میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ میری جناب افطاری فلانی جگہ پہ اچھی ہوگی، اس نیت کے ساتھ روزہ رکھ رہا ہوں۔ نیت ہے نا، ارادہ ہے، اگر وہ برا ہے تو جب ارادہ برا ہو جائے گا تو اس عمل کا فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ نیت کے حوالے سے اور اخلاص کے حوالے سے بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث پاک جس میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور ایک حدیث یہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ او کما قال علیہ السلام، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو ہم اگر اچھی کر لیں، نیت اچھی کر لیں تو ہمیں اخلاص میسر آ جائے گا۔ اگر ارادہ ہی ہمارا اچھا نہیں ہے تو اخلاص پھر نہیں مل سکتا۔ اسی طرح کوئی بھی عبادت، روزہ اس کا آغاز کریں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، قرآن پڑھیں تو اللہ کی رضا کے لیے، نماز پڑھیں تو اللہ کی رضا کے لیے، کوئی بھی نیک عمل جب اس میں اللہ کی رضا شامل ہو جائے گی تو پھر اس کا خاص کرم اور اس کا مقام اور اس کا مرتبہ وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق علماء نے کچھ چیزیں روزے کے حوالے سے جو ہے وہ اخذ کی۔ کہتے ہیں کہ روزے کی 3 اقسام ہیں، عام کا روزہ، بالکل عوام کا روزہ، خاص کا روزہ اور اخص الخاص کا روزہ۔ اب یہ تو 3 کیٹیگری بنائی گئی، 3 درجے بنائے گئے، تقسیم کاری کی گئی۔ اس کے اندر کیا وجہ ہے؟ اس میں بھی یہی وجہ ہے کہ کہیں اخلاص کی کمی ہے، کہیں اخلاص کی زیادتی ہے، اور کہیں بالکل مخلصتاً اخلاص کے ساتھ روزہ رکھا گیا ہے۔ پہلا وہ کہ جس کے اندر صرف اور صرف مطلب عوام کا روزہ جو کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھے، کوئی عبادت سے سروکار نہیں، کوئی نماز سے سروکار نہیں، کوئی قرآن سے سروکار نہیں، صبح روزہ رکھ لیا، اب یہی ہے کہ جناب میرا روزہ ہے، مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، مجھے کوئی ہلائے نہ، میں اب کمرے میں ہوں، میں نے افطاری ٹائم باہر نکلنا ہے، نہ نماز پڑھنی ہے نہ قرآن پڑھنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، صرف بھوکے رہنے کو ہی روزے کا معیار دے دیا گیا۔ اور یہ عوام کا روزہ ہے اور یہ اخلاص سے بالکل آری ہے۔
اب دوسرا اس سے آگے چلے جائیں تو اس میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو خاص اور اخص الخاص دونوں کا جو ہے وہ ایک ہی مرتبہ ہے کہ اپنے آپ کو جہاں کھانے پینے سے روکا ہے وہاں حرام کاموں سے بھی روکے. اپنے آپ کو اگر کھانے پینے سے روکا ہے تو زبان برے افعال سے روکے, فحاشی سے اپنے آپ کو روکے. آنکھ کا جو روزہ ہے آنکھ کو برے گناہ کرنے سے روکے. کان کا روزہ ہے کان سے ہونے والے گناہوں سے اپنے آپ کو روکے رکھے. تو ان تمام تر افعال کو بجا لانا یہی ایک مخلصاً روزہ اور اخلاص کے ساتھ روزہ دار کا عمل ہے. اور عوام کا روزہ خاص کا روزہ بھی یہی ہے, اخص الخاص کا روزہ بھی یہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں جو اس انداز سے روزہ رکھے گا اخلاص کے ساتھ تو بال یقین اسے یہ فضیلت ضرور ملے گی کہ جس میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے روزے کی جزا میں خود ہوں. سبحان اللہ. روزے کی جزا میں خود ہوں. وہ یہی روزہ ہے کہ بندہ اپنے تمام تر افعال کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے. سبحان اللہ. مفتی صاحب آپ نے اس حوالے سے تو ہماری رہنمائی فرمائی کہ اخلاص کی تعریف کیا ہے, لیکن اس حوالے سے بھی آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کس طرح کیا جائے. دیکھیں اپنے اندر پیدا اخلاص اس انداز سے کیا جائے گا کہ سب سے پہلے ہمارے ماحول کی درستگی ہونا ضروری ہے. جب ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہماری سوسائٹی اگر وہ غلط لوگوں کے ساتھ ہے برے لوگوں کے ساتھ ہے تو کبھی بھی ہم اپنے اندر جو ہے وہ اخلاص نہیں لا سکتے. صحبت صالح ترا صالح کنت, فارسی کا شعر ہے, صحبت طالح ترا طالح کنت. اچھے کی صحبت بندے کو اچھا بنا دیتی ہے اور برے کی صحبت ہے وہ بندے کو برا بنا دیتی ہے. صحبت اچھی ہونی چاہیے. بندہ عطر والی دکان میں جائے نا, عطر نہ بھی خریدے, باہر آئے تو خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں. تو اس کی ایک اثر ہے. جب لیا نہیں ہو کے آ گیا ہے تو یہ عالم ہے, جو لگا لے گا تو اس کا عالم کیا ہوگا. اسی طرح نمازیوں میں بیٹھنا, مسجد میں آنا, ایک یہ عمل ہے. ایک مسجد میں آ کے واش روم کے اندر جا کے پھر واپس نہ نماز نہ بات, دیکھنے والا تو کہے گا مسجد میں گیا ہے, لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ نمازی ہے. دیکھنے والے نمازی کہیں گے لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا اس نے کیا عمل کیا ہے, وہ مسجد سے ہو کیا ہے. اب وہ صحبت کی بات ہے, اس نے ایک لمحے کے لیے صحبت اختیار کی. اب ایک لمحے کے لیے مسجد میں داخل ہوا تو لوگ نمازی سمجھنا شروع ہو گئے. اگر وہ پورا ہی صحیح معنوں میں مسجد میں داخل ہو جائے تو پھر اس کے انوار و تجلیات کا عالم کیا ہوگا, اس کی روحانیت کا عالم پھر کیا ہوگا. تو یہی ہے اخلاص. اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز صحبت کو اچھا کرے, اپنے اٹھنے بیٹھنے کو اچھا کرے. نمبر 2, اپنی تمام تر اعمال اور افعال پر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرے. ہمارے اندر سے توکل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل جو ہے وہ اس کو چھوڑ چکے ہیں. یہی وجہ ہے, یہی المیہ ہے اور یہ دکھ ہے کہ ہمیں بجائے اللہ تعالیٰ کے گھر پہ آنے کے ہم کسی اور جگہ پہ جا کے جو ہے وہ التجائیں کرتے ہیں. ہم اپنے رب کو بھول چکے ہیں, ہم اپنے رب کی بارگاہ سے دور ہو چکے ہیں. جب بندے کا تعلق باللہ کمزور ہو جاتا ہے نا, اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اخلاص کی کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے, اس کا ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج دعا پر ایمان کیوں نہیں رہا. پہلے کیا تھا, بھی کوئی مسئلہ ہو دعا مانگے فٹ سے وہ کام ہو جائے. آج ہم دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ دل میں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہ اخلاص کی کمی ہے, یہ ایمان کی کمزوری ہے. اور یہ سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس چیز کا جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے خبر بھی دی اور ارشاد بھی فرمایا. ہاں ایک چیز کی بھی خبر فرمایا کہ کچھ ایسے بھی ہوں گے اس دور کے اندر کہ اپنے ہر اس طرح کے اعمال کے اندر ایسے عمل ہونے کے باوجود بھی ان کے دل کے اندر میری محبت ضرور ہوگی. آقا علیہ السلام نے ان کا نام ذکر کیا. صحابہ کرام علیہ رضوان سے پوچھا, یہ حدیث بخاری شریف ہے, فرمایا کہ میرے غلاموں بتاؤ عجب ایمان کس کا ہے, عجیب ترین ایمان کس کا ہے. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ عجیب ترین ایمان فرشتوں کا ہوگا. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فرشتوں کا عجیب ترین ایمان کیسے ہو گیا جو صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. تو پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر انبیاء کا ایمان عجیب ہوگا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کا ایمان کیسے عجیب ہو گیا, اللہ نے انہیں تو اپنی نبوت عطا کر کے بھیجا ہے, رسالت دے کے بھیجا ہے. تو پھر جب تیسری مرتبہ پوچھا تو سب نے کہا اللہ و رسولہ اعلم, اللہ جانے اللہ کا رسول جانے. اب آپ ہی رہنمائی فرمایا اس کا ایمان عجیب تر ہے
जिसने मुझे देखा भी नहीं लेकिन 1400 साल बाद मेरा नाम सुन के, मेरी शान सुन के, मेरे मोर्चे सुन के वो कट मरने के लिए तैयार हो सुभान अल्लाह, जाएगा। वो जान की परवाह नहीं करेगा, वो अपने नजराने जान के देगा, उसके सीने में मेरी मोहब्बत और अकीदत होगी। फरमाया उसका ईमान अजीब है जिसने देखा भी नहीं होगा और जानों के नजराने देने के लिए तैयार होगा। तो ऐसा ईमान मजबूत हो, और यही ईमान है और यही इखलास है। काश कि हमारे अंदर ये इखलास पैदा हो जाए। और मैं यहां पे एक और बात शामिल करना चाहूंगा, ये जो रोजा फर्ज हुआ इसका जो इनाम रखा गया वो क्या है? वो इनाम भी यही है, लअल्लकुम तत्तकून। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, कि तुम पर रोजे फर्ज किए गए इसलिए कि तुम मुत्तकी हो जाओ। अब मुत्तकी होने के लिए पहली सीढ़ी इखलास की है। अल्लाह अकबर। तकवे के लिए पहली सीढ़ी इखलास की है। जब तक बंदे के दिल में इखलास नहीं आएगा खौफ खुदा नहीं आ सकता। जब तक बंदे के दिल में इखलास नहीं आएगा, किसी अमल में वो बंदा मुखलिस नहीं होगा, वो अल्लाह से कैसे डरेगा, वो मुत्तकी कैसे बनेगा, वो परहेजगार कैसे बनेगा। तो इसलिए रोजे की हसासियत, उसकी रूहानियत, उसकी हकीकत, उसकी ईमानियत को पाने के लिए पहले मुखलिस होना जरूरी है, इखलास का दामन थामना जरूरी है। जब ये इखलास थाम लेंगे तो फिर रोजे की रूहानियत भी मिलेगी और अल्लाह ताला का करम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, अगर किसी शख्स के अंदर इखलास नहीं है, नहीं पाया जाता, तो उसके उखरवी नुकसानात क्या होंगे? इसके उखरवी, इसका सबसे पहला उखरवी नुकसान ये होगा कि उसके तमाम अमाल बर्बाद हो जाएंगे, अल्लाह अकारत हो जाएंगे, उसका कोई अमल भी काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि उसने हर अमल में रियाकारी की है, उसने हर अमल में दिखलावा किया है। इस पर बड़ी मशहूर हदीस है बुखारी और मुस्लिम शरीफ की कि आका इस्लाम ने फरमाया दिन क़यामत का होगा, लाइन लगी होगी, शहीद भी खड़ा होगा, सामने आलिम भी खड़ा होगा, सामने हाफिज भी खड़ा होगा, सामने कारी भी खड़ा होगा। हर एक जो मनसब पर फायज रहे हैं दुनिया के अंदर, उनकी लाइन लगी होगी और अब पूछ रहा होगा बताओ तुमने शहादत किस लिए हासिल की? वो कहेंगे जी मौला मैंने तेरी रजा के लिए हासिल की। अल्लाह फरमाएगा नहीं, तुमने लोगों को ये बताने के लिए शहादत हासिल की कि मुझे लोग शहीद कहें, मेरे बाप को शहीद का बाप कहें, मेरी मां को शहीद की मां कहें। फिर हाफिज आएगा, हाफिज से पूछा जाएगा बताओ तूने हिफ्ज क्यों किया, किस मकसद के लिए किया? वो कहेगा मैं तेरी रजा के लिए हिफ्ज किया। तो अल्लाह फरमाएगा नहीं, तूने इसलिए हिफ्ज किया कि लोग तुझे हाफिज कहें, तूने इसलिए कुरान पढ़ा कि लोग तुझे कारी कहें, तेरी किरात को लोग देख के वाह वाह कहें, इसलिए तूने मेरे लिए अमल नहीं किया, ये तूने दुनिया के लिए किया है। ये उखरवी नुकसान हो रहा है। फिर तीसरे नंबर पे आलिम को बुलाया जाएगा, बताओ तुमने इल्म हासिल किया है किस लिए? वो बोलेगा मौला तेरी रजा के लिए, तेरी मखलूक को हक की राह की तरफ लाने के लिए मैंने इल्म हासिल किया। तो अल्लाह फरमाएगा नहीं, असल तेरी दिल के अंदर जो इरादा था वो ये था कि लोग मुझे अल्लामा कहें, मुझे आलिम कहें, मुझे इज्जत दे, मुझे मकाम दे, मर्तबा दे। तेरे दिल के अंदर तकब्बुर आ गया था। अब ये सारी चीजें जो है मैं समझता हूं ये सबसे बड़ा उखरवी नुकसान है कि बंदा उस वक्त सिर्फ एक चीज रह जाएगी, वो है हसरत। हसरत रह जाएगी और हसरत के अंदर और कुछ भी हाथ नहीं आएगा, बस अफसोस अफसोस और लईता लाअल्ला के जुमले बोलता हुआ बंदा कि काश और शायद मैं ये कर लेता या काश ये कर लेता। इससे बढ़कर और आगे कुछ नहीं बंदा कर सकेगा, सिर्फ यही उसके पास रहेगा। तो इसलिए जब भी दुनिया के अंदर कोई अमल करें तो उसको सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, अपनी बढ़ाई के लिए नहीं। ये क्या है कि बंदा कहे जी मैं नमाज पढ़ना शुरू हो गया, मैं नमाजी हूं। क्यों भाई? आपको तौफीक किसने दी है? बेशक यही तो मफहूम है सूरह फातिहा का। काश अगर मैं इस प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहता हूं कि काश अगर हम सूरह फातिहा का तर्जुमा समझ लें, हमें पता चल जाए कि ईमान क्या है, इखलास क्या है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का तर्जुमा क्या है। आज बहुत सारों की जुबानों पे ये जुमला बड़ा चल रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं काश इसकी तह को भी समझे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। इबादत को पहले लेके आए, मदद को बाद में लेके आए। वजह नअबुदु पहले जिक्र है, नस्तईन बाद में जिक्र है। इसकी वजह उलमा ने लिखी है, इसकी वजह यह है कि इबादत उसी वक्त होगी जब अल्लाह की मदद शामिल होगी। अल्लाह की मदद के बगैर मदद नहीं कर सकते। तो इसलिए कोई नमाजी ये ना समझे कि जनाब मैंने नमाज पढ़ी है। आप कौन होते हैं नमाज पढ़ने वाले? रब ने पढ़ाई है। बेशक कोई आलिम ये ना समझे कि मैंने इल्म हासिल कर लिया है। भाई तुम कौन होते हो इल्म हासिल करने वाले? तौफीक का दरवाजा वहां से खुला है,
फिर नवारत जल्लियात इल्म की सीने के अंदर मुनव्वर हुई हैं। तो इसलिए इखलास बहुत जरूरी है। इसका ये उखरवी नुकसान होगा, अगर इखलास ना हुआ तो सारी इबादतें मुंह पे मार दी जाएंगी, नमाजें मुंह पे मार दी जाएंगी, इल्म मुंह पे मार दिया जाएगा और पढ़ाइयां सारी मुंह पे मार दी जाएंगी। ये सबसे बड़ा इसका नुकसान होगा। और दूसरा नुकसान वो ये होगा कि बंदा अपना मकाम खो बैठेगा, अल्लाह, उसका कोई मकाम नहीं रहेगा। जब इखलास कोई नहीं तो अमल भी कोई नहीं, जब अमल कोई नहीं तो उसका मुकाम भी कोई नहीं। तो ये बुनियादी दो नुकसान इसके हो सकते हैं। लामा साहब, इस सेगमेंट का आखिरी सवाल, और मैं ये समझता हूं कि सबसे जरूरी सवाल जो आज के सेगमेंट का है, मैं वो आपकी खिदमत में ये पेश कर रहा हूं कि जहां से हम रहनुमाई हासिल करते हैं, ये उस हवाले से सवाल है कि इखलास के हवाले से हमारे बुजुर्गान दीन का तर्ज अमल क्या था। हाँ, बुजुर्गान दीन रहमहुमुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम औलिया कामिलीन के मज़ारात पे करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए कि जिनके सदके में हमें आज दीन भी मिला है, जिनके सदके में हमें अपनी जिंदगी गुजारने का तरीका कार मिला है। मैं इहयाउल उलूम करोड़ों रहमत नाजिल हों इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके मज़ारे पुर अनवार पर, कि जिन्होंने इहयाउल उलूम जैसी किताब लिख के तसव्वुफ का एक पूरा समंदर जो कोजे में बंद करके हमें अता कर दिया। बेशक तसव्वुफ की इस खूबसूरत किताब को पढ़ें तो हमें समझ आएगा कि इखलास क्या है। फिर इसी तरह दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी कश्फुल महजूब के हर वर्ग के ऊपर इखलास का नूर झलकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी का निचोड़ जो है वो उसके अंदर रख दिया है। तो आप ये बुजुर्गान दीन की जो जिंदगी है ना, उसके जो पहलू हैं उनको हम अपने जिंदगी के अंदर उनका आइडियल बनाएंगे, उनको लेके आएंगे, तब ही हम अपनी जिंदगी में इखलास इख्तियार कर सकते हैं। उसमें चंद चीजें हैं, चंद तरीके हैं। वो तरीकेकार क्या है? सबसे पहला जो मैंने पहले अर्ज कर दिया, नियत का दुरुस्त होना। बेशक। नंबर 2, खलवत और जलवत का एक होना। हमारी खलवत और जलवत में जो है वो तजाद है। बेशक। यही वजह है हमारे कौल और फेल में तजाद है। बेशक। हम जब तन्हाई में हैं तो हम कुछ और हैं, और जब हम सबके सामने हैं तो कुछ और है। ठीक है, तन्हाई में हमने रब को याद नहीं करना, तन्हाई में हमने वो अफआल करने हैं कि जो शायद मैं समझता हूं कि वो मुसलमानों वाले भी नहीं है। उनका मुसलमानों के साथ मिसलियत है ही कोई नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, ताल्लुक ही नहीं है। और जब हम आते हैं जलवत के अंदर सबके सामने, तो हमसे बड़ा मुत्तकी कोई नहीं, हमसे बड़ा परहेजगार कोई नहीं, हमसे बड़ी रूहानी शख्सियत कोई नहीं, हमसे बड़ा पीर कोई नहीं, हमसे बड़ा जनाब वो बड़ा आलिम कोई नहीं, क्योंकि हम जनाब सबके सामने ऐसे होते हैं कि जैसे जनाब यही सब कुछ है, इस्लाम इसी के अंदर ही मौजूद है। तो काश वो जलवत जो सबके सामने है वही खलवत के अंदर भी आ जाए, वही आखिरी वक्त में। इस पर मैं आपको एक छोटा सा वाकया हमारे बुजुर्गान जिनका तरीका और तर्ज अमल इसमें शामिल हो जाएगा। हजरत सैयदना इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह, देखिए उन्होंने अवाम को समझाया कैसे। हमारा समझाना कैसा है, आज के दौर के अंदर समझाना कैसा है, उस वक्त इस्लाह करना और फिर इखलास की जो है वो दौलत बताना बुजुर्गों का क्या अंदाज था। इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में बादशाह आ गया, वक्त का बादशाह है। अब आया जी, उसने आके जनाब कहा कि हजरत साहब मेरे घर आप तशरीफ लाए, मैं आपकी दावत करना चाहता हूं। मैं मुख्तसर करके अर्ज कर देता हूं, दावत करना चाहता हूं, मेरे पास आए। आपने फरमाया जाओ काम करो, हम फकीर लोग हैं, हमें रुआसा उमरा की दावतें नहीं चाहिए, हम ऐसे बंदे नहीं हैं। अल्लाह अकबर। तो उसने इसरार किया, उसने कहा नहीं हुजूर आपने आना है। आपने फरमाया अच्छा चल ठीक है मैं आऊंगा, पर मेरी 3 शर्तें हैं। आपने फरमाया 3 शर्तें। पूछा हुजूर वो क्या है? तो फरमाया पहली शर्त ये, जो चाहूंगा मैं खाऊंगा, जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, और जहां मैं चाहूंगा वहां मैं बैठूंगा। ये 3 शर्तें। उन्होंने कहा ये कौन सी बड़ी शर्तें हैं, ठीक है मुझे मंजूर है, आप आ जाएं। उसने कहा जी खाने की बात है, वैसे ही मैंने खाने की डिशें पकानी है, बैठने की बात है मैं बड़ी मसनद लगा दूंगा, और कहना क्या है नमाज का कहेंगे, और इसके अलावा उन्होंने क्या कहना है। बस ये हल्का समझ के वो चला गया। पूरी धूमधाम से तैयारी होगी, लोग जोक दर जोक जमा होने शुरू हो गए। लोगों का एक जम्मे गफीर है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम कुछ ताखीर से आए, लोगों ने कहा उन्होंने नहीं आना, वो अल्लाह वाले बाबे हैं, वो नहीं आया करते। और उसने कहा नहीं मेरा वादा हुआ है वो जरूर आएंगे। बिल आखिर आपकी आमद हो गई। जैसे ही आमद हुई तो आप आए और जूतियों वाली जगह पे बैठ गए। अल्लाह अकबर। जूतियों वाली जगह पे बैठ गए। बादशाह दौड़ा अपना तख्त छोड़कर, लोग हैरान हो गए, चीखे मारने लगे, हुजूर ये मसनद ऊंचा आपके लिए सजाया है। फरमाया मेरी शर्त भूल गए हो, जहां चाहूंगा वहां पे बैठूंगा। सुभान अल्लाह अकबर। बादशाह चुप हो गया। जब खाना खुदा ना तो लोगों ने जनाब ऐसे खाना खाना शुरू कर दिया, तो बड़े ही बुरे अंदाज के साथ लोगों ने जनाब इस अंदाज से खाना खाया। क्या हुआ, इधर जो है वो रुख किया ना जब
हजरत इब्राहिम बिन अदहम की तरफ, आपने अपने उस कासे से जनाब एक रोटी का टुकड़ा निकाला, पानी में डुबोया, हजूर वो खाना शुरू कर दिया। अब जनाब बादशाह फिर दौड़ा, हजूर ये खाने ये मुर्ग मुसल्लम आपके लिए हैं। फरमाया मेरी शर्त ना भूलो, मैंने कहा था जो मैं चाहूंगा वही मैं खाऊंगा। अब तीसरी और आखिरी शर्त थी, जब सारे खाना खा चुके तो आपने फरमाया जाओ अंगीठी लेकर आओ, मैंने जो कहा है कि मैं जो कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है हजूर। अंगीठी मंगवाई गई, तवा रखा गया, आग जला दी गई। जब तवा सुर्ख हो गया, ये दिल के कानों से तमाम देखने और सुनने वाले समाप्त करें, इखलास क्या है, हमारे बुजुर्गों का अंदाज क्या था। उस सुर्ख तवे के ऊपर नंगे पांव आप खड़े हो गए और खड़े होकर कहा, ऐ लोगों गवाह रहना, मैंने आज दोपहर की रोटी में सूखा एक रोटी का टुकड़ा खाया है। और ये कहकर फिर नीचे उतरे, फरमाया आओ आकर इस तवे के ऊपर चढ़ो और चढ़ के अपने खाने के एक दिन के खाने का हिसाब दो। सब लोगों की चीखें निकल गई, लोग पांव में पड़ गए, आहो बुगार करने लगे, हजूर की आपकी करामत है, ये आपकी करामत है कि आप तवे के ऊपर चढ़ के ये हिसाब दे रहे हैं। फरमाया ये मेरी करामत समझते हो, मुझे तुम बताओ, एक वक्त की रोटी का हिसाब दुनिया की चलती हुई आग पे खड़े होके तुम नहीं दे सकते, तुम्हारे अंदर कौन सी करामत आ जाएगी कि क़यामत वाले दिन पूरी जिंदगी का हिसाब तुम दे लोगे। ये अंदाज जब सामने आया ना हजरत इब्राहिम बिन अदहम का, तो जितने थे वो सब के सब आपके हाथों पे तायब हुए, उनकी आंखों से आंसू रवा है, बादशाह भी तायब हुआ। यही वो तर्ज अमल है हमारे औलिया का कि जिन्होंने उम्मत मुस्लिमा को बतलाया कि इखलास कैसे लेना है, ईमान कैसे मजबूत करना है, किस अंदाज से हमने अल्लाह ताला को राजी करना है। दुनिया के साजिशों के अंदर गुम होके अल्लाह को राजी करना है तो ये हमारी भूल है। बेशक अगर राजी करना है अल्लाह ताला को तो फकत इखलास का जामा पहनकर मुस्तफा की मोहब्बत सीने में रख के फिर जनाब आप जो है वो अल्लाह ताला की बारगाह में सुरखरू हो और अपने मकसद हकीकी की तरफ बढ़े। इंशाअल्लाह राहें जो है वो अल्लाह ताला जरूर खोलता जाएगा। जी सामाईन और नाजरीन, जैसा कि आपने देखा और सुना कि अल्लामा साहिब ने हमारे सवालात के जवाबात हमें किस खूबसूरत अंदाज में अता फरमाए हैं। दुआ है रब्बे कायनात हमारे अंदर भी इखलास की एक तजल्ली पैदा फरमाए और उस पर हमें साबित कदम रहने की तौफीक भी अता फरमाए। नाजरीन मोहतरम, आइए चलते हैं अपने नात के सेगमेंट की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अजीम सोहरवर्दी साहिब। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप बारगाहे सरवरे कौनैन में हदियाए अकीदत व मोहब्बत पेश करने की सादत हासिल फरमाएं और इस हाजिरी को हुजूरी तक ले जाएं। हजूर जैसा कोई साहिबे कमाल नहीं, हजूर जैसा कोई साहिबे कमाल नहीं, जमाल वालों में उनकी कोई मिसाल नहीं, जमाल वालों में उनकी कोई मिसाल नहीं, हजूर जैसा कोई साहिबे कमाल नहीं, हजूर जैसा। और कोई खलील तो है, कोई कलीम भी है, कोई खलील तो है, कोई कलीम भी है,
جز ان کے کوئی بھی محبوب ذوالجلال نہیں، جز ان کے کوئی بھی محبوب ذوالجلال نہیں، مثال والوں میں ان کی کوئی مثال نہیں، حضور جیسا اور زہے نصیب کے ہر دم رہے خیال ان کا، زہے نصیب کے ہر دم رہے خیال ان کا، کہ اس سے افضل و اعلیٰ کوئی خیال نہیں، کہ اس سے افضل و اعلیٰ کوئی خیال نہیں، حضور جیسا اور ملے نبی کی محبت اسی میں موت آئے، ملے نبی کی محبت اسی میں موت آئے، خدا سے اس کے سوا دوسرا سوال نہیں، خدا سے اس کے سوا دوسرا سوال نہیں، حضور جیسا اور میں ان کی نعت لکھوں کی شان کے لائق، میں ان کی نعت لکھوں کی شان کے لائق، ریاض سچ ہے کہ ایسی میری مجال نہیں، ریاض سچ ہے کہ ایسی میری مجال نہیں، جمال والوں میں ان کی کوئی مثال نہیں، حضور جیسا کوئی صاحب کمال نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تھے جناب محترم محمد عظیم سہروردی صاحب، جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں بارگاہ سرور کونین میں
ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک سید زادے کا کلام آپ ہماری سماعتوں کی نظر کر رہے تھے. میں ان کا تعارف آپ کے سامنے کرواتا چلوں کہ امام انقلاب نعت جناب محترم حضرت علامہ محمد ریاض الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام آپ ہماری سماعتوں کی نظر کر رہے تھے. میں یہ گزارش کروں گا اپنے جتنے بھی ویورز ہیں، دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، کہ اگر اس طرح کے کلام ہم سنیں پڑھیں تو یقیناً ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی شمع ضرور روشن ہوگی. تو میں اپنے دل میں بھی یہ بات رکھتا ہوں، بلکہ مجھ سے بھی جو ملتے ہیں میں سب سے یہی کہتا ہوں کہ اس شاعر کا کلام پڑھو کہ جس شاعر کے کلام سننے سے پڑھنے والا جیسا بھی ہو، پڑھنے والے سے کوئی مطلب کہ غلط نہ پڑھے، وہ نہ کوئی نعت کی بیعت بھی کر کے پڑھے. نعت کے انداز میں اگر پڑھے ضروری نہیں ہے کہ اس کا سریلا ہونا اس میں لازم ہے، لیکن شاعر کا کلام ایسا ہو کہ جو دل تک اس بات کے ذریعے لگے کہ وہ بات کیا کر رہا ہے، رسول اللہ کی صحیح شان بیان بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اس بات کو زیر نظر رکھتے ہوئے ہمیں ایسے شاعروں کے کلام پڑھنے کی رب کائنات توفیق عطا فرمائے. ناظرین محترم، آئیے چلتے ہیں اپنے ایک اور ثنا خان کی جانب جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. جناب محترم عبد الحنان صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی بارگاہ سرور کونین میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں اور ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے. مجھ خطا کار سا انسان مدینے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا. یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا. یوں ادا کرتے ہیں اوشات محبت کی نماز، یوں ادا کرتے ہیں اوشات محبت کی نماز،
اس سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب محترم، اللہ پاک آپ کو مزید عزتیں برکتیں عطا فرمائے. جی سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا اور سنا کہ عبدالحنان قادری صاحب بھی، جس طرح میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ جس ہستی کا کلام آپ پڑھ رہے تھے، جن کو کہا جاتا ہے کہ بابا ناز جناب محترم محمد اعظم چشتی علیہ رحمہ کا کلام آپ ہماری سماعتوں کی نظر کر رہے تھے کہ آپ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ عشق تیرا نہ اگر میرا مسیحا ہوتا، عشق تیرا نہ اگر میرا مسیحا ہوتا، میں مریض غم دل کس طرح اچھا ہوتا، میں مریض غم دل کس طرح اچھا ہوتا، اور تیری نسبت نے سوارا ہے میرا انداز حیات، تیری نسبت نے سوارا ہے میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا، میں اگر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا. اور مقطع آپ کتنی خوبصورتی سے لکھتے ہیں کہ اسی کلام کے حوالے سے کہ خاک ہوتا تو ہواؤں سے لپٹ کر اعظم، خاک ہوتا تو ہواؤں سے لپٹ کر اعظم آستانے شہ لولاک پہ پہنچا ہوتا، آستانے شہ لولاک پہ پہنچا ہوتا. ناظرین محترم، وقت اختتام ہوا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے میں مفتی صاحب آپ کا اپنے پورے فاسٹ ویل اسلامک چینل کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. اللہ پاک آپ کا یہاں آنا، ہمارے ساتھ جو آپ نے گفتگو فرمائی اور ہماری جو اصلاح فرمائی ہے، وہ اللہ پاک اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. اور ساتھ ہی ساتھ جناب محترم محمد عظیم سہروردی صاحب، آپ نے بھی یقیناً اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. میں آپ کا بھی بارے دیگر فاسٹ ویل اسلامک چینل کی پوری ٹیم کی جانب سے شکر گزار ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ ماشاءاللہ، اور میں ان کا ایک تعارف تو کروانا بھول گیا کہ یہ جو آج کے دور میں جس نعت خان کو بڑی مقبولیت حاصل ہے اور بڑے کم عرصہ میں اتنی مقبولیت حاصل کی، جناب محترم محمد اعظم قادری صاحب، آپ ان کے شاگرد خاص بھی ہیں، اور ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انداز میں آپ اپنے استاد کی طرح ہی بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے. میں فاسٹ ویل اسلامک چینل کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا. میں سب سے پہلے مفتی صاحب اور دیگر وقتاً فوقتاً آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ فاسٹ ویل اسلامک چینل کے حوالے سے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس چینل کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، اس پرفتن دور کے اندر جہاں پہ مختلف چینلز جو ہے وہ اپنے تمام تر معاملات سر انجام دے رہے ہیں، خاص کر سوشل میڈیا کا دور ہے. بے شک. اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا ایک قدم ہے کہ جس سے پوری دنیا کے اندر اصلاح اور فلاحی انسانیت کا پیغام پہنچ رہا ہے.
تو میں بہت ہی تہہ دل سے آپ کو جو ہے وہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس کے تمام کارکن کو، تمام جتنے بھی اس ٹیم کے ممبرز ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے اور اس چینل کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جی عظیم صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس چینل کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ماشاءاللہ فاسٹ ویژول اسلامک چینل جو کہ ماہ رمضان میں اتنا خوبصورت پروگرام رحمت سیام کے حوالے سے کر رہے ہیں، جس میں علماء کرام شناخان رسول قاری حضرات اپنے نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اور وہ ناظرین کے لیے بڑا اچھے پروگرام، بڑی اچھی نعتیں جو پیش ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی ٹیم کو، جتنی بھی اس میں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اس پروگرام کے حوالے سے جو سجائی محفل سجاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ خصوص میں اپنے جتنے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقان رسول ہیں، ان کو میں گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور اس میں مختلف قسم کے اسلامک جو علماء کرام شناخان رسول کی نعتیں ہیں وہ سنتے ہیں آپ لوگ، اور یہ دنیا ساری دیکھ رہی ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس چینل کو دن رات دگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ خصوص میں خاص طور پہ دعا گو ہوں ایم ڈی جو ہیں فاسٹ ویژول چینل کے، ان کو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ اجر عطا فرمائے۔ آمین اللہ آمین۔ تعالیٰ یہ خیر جو عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید اس میں خیر برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جی حنان بھائی، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت ہی مشکور ہوں۔ دوبارہ سے آجو ذرا کھل کے اونچی بات میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام رہنے دو۔ میں فاسٹ فیول اسلامی چینل کا بہت ہی مشکور ہوں، جنہوں نے اس دفعہ پھر ہر سال کی طرح اس سال بھی رحمت سیام پروگرام سٹارٹ کیا ہے، بہت خوبصورت، جس میں شاید کے نظام تو تشریف نہیں لا سکتے، مگر علماء کرام کے ساتھ سوالات کا اور ثنا خان مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں، اور ان کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس فقیر کو اس قابل سمجھا کہ اس چینل پہ مجھے سعادت بخشی، پڑھنے کا موقع دیا۔ اللہ پاک ان کے چینل کو مزید ترقی برکتیں عزتیں دے۔ اور آمین۔ میری ناظرین سے عرض یہ ہے کہ ان کے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ یہ چینل مزید اپنے عروج پر پہنچ۔ آمین آمین۔ جی سامعین و ناظرین، وقت اختتام جس طرح کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی کہ ہو چکا ہے، اور ہر بار کی طرح جو گزارشات ابھی انہوں نے کی، میں بھی وہی گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس فاسٹ ویژول اسلامک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ جتنی بھی نئی ویڈیوز ہم اسلامی حوالے سے آپ کے لیے لے کر آئیں وہ سب سے پہلے اور بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان، اپنے خادم حافظ محمد طاہر شاہد خان کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور بالخصوص فاسٹ ویژول اسلامک چینل کی ٹیم کو اس ماہ مقدس میں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔